बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों को ग्रैंड डायलॉग की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि मुल्की मसाइल को हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से ग्रैंड डायलॉग की अशद ज़रूरत है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में इंडस अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो सियासी जमातों से डायलॉग करना पड़ेंगे। We must have grand dialogue. हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, 75 साल बाद भी अपना सबक नहीं सीखना और सियासत करते रहना है। और सियासत की नज़र तो हमने किया, नुकसान और बेपनाह नुकसान किन का हुआ? उन गरीब घरानों का। कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि 50 रोज़ में मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले ग्रैंड डायलॉग के पीछे छुपना चाहते हैं। शेख रशीद ने भी इस हवाले से कहा है कि इलेक्शन करा दें, उसके बाद डायलॉग कर लेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब किस ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, और इससे पहले माजी में भी क्या ग्रैंड डायलॉग हो चुके हैं सियासी जमातों के दरमियान? हमारे यहाँ ना बचपन में कुछ इस तरह के खेल हम खेला करते थे जिसपे कुछ बेमानी अल्फाज इस्तेमाल होते थे और लगता ऐसे था कि जैसे वाकई उनमें कोई मानी भी है। मिसाल के तौर पे यस्सू पंजू, अब इसका क्या मतलब है यस्सू का और पंजू का, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी, मतलब एक शायरी की भी एक किस्म है जिसको मोहमिल शायरी कहते हैं कि उसके अंदर लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसके बारे में लगता यह है, सुन के लगता यह है कि बड़े बामानी लफ्ज़ होंगे, लेकिन जब भी आप उनको मानी उनके तलाश करने लगें तो आपको पता चलता है कि दरअसल इन लफ्ज़ों का कोई वजूद ही नहीं है, ये बेमानी लफ्ज़ है। तो अब इस तरह का ये जो ग्रैंड डायलॉग है जिस पे शहबाज ने बड़ा जोर दिया, जिस पे बड़ा जोर दे रहे हैं, अब बज़ाहिर आपको लफ्ज़ ग्रैंड से और डायलॉग से लगता यह है कि दो बामानी लफ्ज़ हैं जिन्हें जोड़कर एक तरकीब बनाई गई है और गालिबन ये को बहुत बड़ा आइडिया है। ग्रैंड डायलॉग, पहले तो ये सोच लेना कि ग्रैंड डायलॉग क्या मतलब है। जो ये डायलॉग की वुसत को का इजहार है, या डायलॉग में बैठने वाले सारे ग्रैंड होंगे और उनका जो ग्रैंडर है, उनका जो प्रोटोकॉल है वो बता रहा होगा कि ग्रैंड है। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूँ जो पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल जो रेल्म है इसके अंदर मौजूद किसी भी शख्स को इतना ग्रैंड नहीं समझते कि वो बैठ के इकट्ठे भी बैठें। मतलब आप सारे नालायकों को एक मेज़ पे बिठा दें तो आप समझते हैं कि कोई लियाकत भरा नतीजा निकल आएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि माजी में हमने तो ग्रैंड डायलॉग देखा है, वो हुआ था लंदन में जब जिसका नतीजा निकला था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक़ जमहूरियत, और उसी के बतन में से एनआरओ बरामद हो गया था। और उस ग्रैंड डायलॉग में पहले एक और फिर अल्टीमेटली जनरल परवेज मुशर्रफ भी और जनरल शफाक परवेज कैनी भी शामिल हो गए थे और फिर एक एनआरओ निकल आया था उसके अंदर। तो क्या अब ग्रैंड डायलॉग का मतलब ये है कि हम तमाम लोगों ने जो पाकिस्तान के साथ जराइम किए हैं या उनकी गलतियां की हैं या अपनी उनकी नालायकियों का भुगतान हमने भरा है, इन सब को बिठाएं और हम इन सब को क्लीन चिट दे दें कि जनाब आप सब लोग माफ हमने कर दिया है। बल्कि माफ हमने क्या करना है, ये एक दूसरे को माफ कर दें। क्या ग्रैंड डायलॉग का ये मतलब है? दूसरी बात ये है कि ये ग्रैंड डायलॉग में अवाम भी कहीं कुछ हैं या नहीं है? क्या मसला ये है कि ये सियासी जमातें क्या हैं? सियासी जमातें 4-5 खानदान हैं और ये सियासी खानदान आपस में मिलके ये ग्रैंड डायलॉग करेंगे। और ये ग्रैंड डायलॉग किसके खिलाफ होगा? ये अवाम के खिलाफ होगा। यानी हमारे सामने जो आपके ऊपर केसेस हैं या आपकी जो नालायकियां हैं, हम आप सब आपस में बैठ के करेंगे कि हमने तय कर लिया है कि अवाम के अंदर जाके एक दूसरे की नालायकी या गलती के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो क्या ये अवाम के अंदर एक नया तबका पैदा हो जाएगा सियासतदानों का, और वो के आपस में जो मर्जी करते रहें और ये एक नया क्लब बन जाएगा हुक्मरानी का? क्या पाकिस्तान में पहले ही वैसे हुक्मरानी का क्लब बना हुआ है, लेकिन उस क्लब को हम बाकायदा तौर पर एक सिस्टमेटिक शक्ल दे दें। लेकिन हबीब साहब, कि आपके बच्चे, आपकी पार्टी, आपके लोग वही हुकूमत करते रहेंगे और अवाम जो है बेताब मतलब इसी तरह भुगतते रहेंगे। फिर हबीब साहब, मुआशी सूरत हाल और मुल्क इस वक्त जो है
خدا نخواستہ حکومت بھی کہہ رہی ہے, اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, اس کا اظہار شاہد خاقان عباسی بھی کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ صورتحال کیسے ٹھیک ہوگی, پھر کون کرے گا؟ اتنا سنجیدہ سوال کیا ہے, لیکن کیا ان سے ملک ٹھیک ہوگا؟ پھر کیسے, آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ ان سے ملک ٹھیک ہوتا تو اب تک ٹھیک نہ ہو چکا ہوتا. پھر کیا حل ہے ان میں سے کون سے؟ بھائی مصیبت ہے یہ, پاکستان کا ایک المیہ ہے. پاکستان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس مردان کار موجود نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے کہ بھائی عمران خان تو نالائق تھا, ٹھیک ہے, بالکل نالائق تھا, اور بھائی آپ سے توقع تھی, آپ تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم ایکچولی تجربہ کار لوگ ہیں, ہم آئیں گے اور معاملات کو حل کر لیں گے. تو آپ سے کیا حل ہوا؟ اور آپ جس گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی تو حکومت ہی گرینڈ ڈائیلاگ کا نتیجہ ہے. کیا ہماری آنکھوں کے سامنے وہ گرینڈ ڈائیلاگ ہوا نہیں جس کے نتیجے میں ایک تحریک عدم اعتماد آئی, جس کے نتیجے میں پارٹیاں, بہت ساری لوگوں کے ضمیر اچانک جاگے تھے, جس کے نتیجے میں کچھ پارٹیوں نے یکا یک ایک طرف سے اٹھ کے دوسری طرف اپنا مورچہ سنبھال لیا تھا. تو ہم تو سمجھتے ہیں آپ کی حکومت ہے ہی گرینڈ ڈائیلاگ کا نتیجہ, اور اگر یہ گرینڈ ڈائیلاگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو مزید طول دینا چاہ رہے ہیں. تیسری بات لاسٹ ہی میں ایک عرض کروں گا کہ گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہے نا تو پہلے آپ اپنے اندر کر لیں. آپ پہلے ایم کیو ایم, اور ایم کیو ایم کا یہ تقاضا ہے کہ کراچی کے لیے ایک ہمیں طاقتور لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چاہیے, جس کا آپ نے گواہ کے طور پہ سائن کیے تھے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدے پہ. تو وہاں پہ مسئلہ حل کروا لینا, وہاں پہ گرینڈ ڈائیلاگ کیوں نہیں کرتے؟ حبیب صاحب, پنجاب کی حکومت آپ کے پاس ہے نا اس وقت, جیسے بھی ہے, آپ یہاں پہ طاقتور بلدیاتی نظام لا کے دکھائیں نا. آپ اصلاحات کے ہزاروں انبار جو ہیں ان کی سفارشات کے, وہ اس کراچی سے لے کے اسلام آباد کے سارے دفتروں میں بھرے ہوئے ہیں, ان کو ٹھیک کر لیں. آپ یہ گرینڈ ڈائیلاگ کا شوشہ جو ہے وہ کہیں اور جا کے چھوڑیں. پاکستان کو آپ کے گرینڈ ڈائیلاگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو 2 دفعہ بھگت چکے ہیں, ایک دفعہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں جس کا منطقی نتیجہ NRO نکلا, اور دوسری دفعہ یہ جو حکومت ہے یہ تو گرینڈ ڈائیلاگ کا نتیجہ ہے. اس طرح کے نتیجے کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ نہیں چاہیے. جو حکومت کہہ رہی ہے ڈائیلاگ کرنے کے لیے, حبیب صاحب گرینڈ ڈائیلاگ کرنے کے لیے, اس کا بھی ایک وزیر کہتا ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے, دوسرا وزیر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہمیں تسلیم نہیں کرتے تو ہم انہیں کیوں تسلیم کریں. اسی حکومت کو ماضی کی حکومت کی جانب سے بھی فواد چودھری بھی بار بار کہا کرتے تھے کہ آئیں جناب اصلاحات کے لیے ایک میز پر بیٹھیں, تو حکومت اس وقت کی اپوزیشن کہا کرتی تھی کہ ہم حکومت کو NRO نہیں دیں گے. سعد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو اس وقت ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ملک کو تو بالکل بھی کسی گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں. ملک کو تو کچھ قابلیت کی, کچھ کام کی, کچھ دیگر چیزوں کی ضرورت ہے. ہاں, سیاستدانوں کو اور ہمارے ملک کے نظام کو شاید ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ضرور ہو, جس کو ہم ماضی میں مختلف ناموں سے بلایا کرتے ہیں. میں گزارش کروں, حبیب صاحب کی بات کو میں نے سنا اور بالکل میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ لوگوں نے جب NRO کو برا سمجھنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا کہ NRO نہیں دوں گا. NRO کا ایفیکٹولی ہمارے کلچرل ریالٹی کے اندر ایک نام ہے مکمکا, مطلب جس کو کہتے ہیں کہ یار NRO نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جو تھا وہ ایک ایسا قانون تھا جس نے مقدمات بند کر دیے, کہا کہ ماضی کی غلطیاں ہو گئیں ختم, آگے ہم ایک کلین سلیٹ پہ چلیں گے اور آپ ہماری ماضی کو یاد نہیں کرائیں گے, ہم آپ کے ماضی کو یاد نہیں کروائیں گے, کوئی پولیس والا ماضی پہ ہم سے سوال نہیں پوچھے گا, کوئی نیب کاروائی نہیں کرے گی, کوئی عدالت فیصلہ نہیں دے گی. اس کانسیپٹ کا نام تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. ہم نے یہ جو نیشنل ریکنسیلیشن کا لفظ ہے یہ بھی ویسے ساؤتھ افریقہ سے سوچا, کیونکہ لوگوں کو لگا اس ملک کے اندر بھی نیلسن منڈیلا اور ڈیزمنڈ ٹوٹو ہیں, تو ہم نے ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کر لیا. اسی کانسیپٹ کو اب سے پہلے مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا گیا, بلکہ ہماری جوڈیشری کے اندر بھی, جس کو ہم ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یعنی نظریہ ضرورت کہتے ہیں, اس کے اندر بھی ایک NRO کا رنگ شامل ہے. جب PCOs ہمارے ملک کے اندر آئے تو بھی ایک مکمکا ہوا, جس کے بعد سسٹم کو تھوڑا سا آگے چلانے کی کوشش کی. اس NRO کا مخصوص رنگ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی کرپشن کے اور مس گورننس کے اور اس طرح کے ایلیگیشنز کے خلاف ہے. اگر تو گرینڈ ڈائیلاگ کے اندر آپ یہ کنڈیشن رکھ دیں کہ کسی کا مقدمہ معاف نہیں ہوگا, کوئی اپنی مرضی کی تعیناتیاں نہیں کرے گا, جوڈیشری اس کا حصہ نہیں ہوگی, فوج کو اس کے اندر رکھا نہیں جائے گا, اور ہم سیاستدان ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر
اور اکانومی کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے. کسی کا کوئی مقدمہ, کوئی لیجسلیشن اس بات سے کنیکٹڈ نہیں ہوگی, اس سے کسی کا ملک واپس آنا یا ہاؤس اریسٹ ہو جانا کنیکٹڈ نہیں ہوگا. اگر یہ تعین کر لیا جائے تو بالکل اس ملک کے اندر گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ہر وقت گرینڈ ڈائیلاگ ہو رہا ہونا چاہیے. مختلف اقسام کے سیاستدان, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سیاستدان اپنی اپنی آئیڈیالوجیز کو جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کو سامنے رکھ کے بحث کریں. عوام بھی اس میں بحث کرے گی, میڈیا بھی شامل ہوگا. لیکن اگر گرینڈ ڈائیلاگ کسی چھپے کمرے کے اندر ہونا ہے, کسی ایسے معاہدے کے تھرو جس کے بعد اب ہم نے آلریڈی دیکھ لیا نیب کے ناخن کیا, دانت کیا, اس کے ہاتھ بازو بھی کاٹ دیے جائیں گے. ہم نے دیکھ لیا کہ جو دیگر تفتیشی ایجنسیز ہیں اس کے اندر کس طرح کی تعیناتیاں کی گئیں. اگر اس کا نام گرینڈ ڈائیلاگ ہے تو آپ اس کو گرینڈ ڈائیلاگ چھوڑ کے کوئی کسی صحیفے کا نام بھی دے دیں گے تو یہ ہماری کلچرل زبان کے اندر مکمکہ ہے. اور یہ اب سے ماضی میں ہو سکتا تھا, شاید یہ 1990s میں ہو سکتا تھا, یہ 2008 میں ہو سکتا تھا شاید, لیکن یہ اب نہیں ہو سکتا. اب اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ عوام اور میڈیا کی انفارمیشن جو ہے وہ اب فریلی اویلیبل ہے, اس میں نہیں ہو سکتا. حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ماضی میں جو 2 گرینڈ ڈائیلاگ ہوئے, این آر او والا ابھی ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں این آر او والا سکسیڈ ہو گیا جب تک عدالت نے انٹرفیرنس نہیں کی. یہ والا جو ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہوا جس میں ضمیر لوگوں کے جاگے, وہ ابھی تک کسی کے حلق سے گزر نہیں سکا. اس وجہ سے گزر نہیں سکا کہ لوگ اس کے خلاف اکٹھے ہو بیٹھے. ہم سوشل میڈیا کی آوازیں دیکھ رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کی آوازیں دیکھ رہے ہیں, روز کی عمران خان صاحب کی تقریروں میں ٹرن اوور میں آپ دیکھ لیں. تو یہ بات اب عوام سوالو نہیں کرے گی, اس کا کوئی مثبت لیگل اینڈ نکالنا پڑے گا جس میں قصوروار کو سزا ہو اور جو بے قصور ہے اس کو جزا ملے. حبیب صاحب, گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز کو آپ نے تو یکسر مسترد کر دیا, لیکن یہ بتائیں شہباز شریف کی طرف سے تجویز آئی تھی نا, شہباز شریف صاحب آفر کر رہے تھے. یہ بتائیں اب پولیٹیکل کرنٹ سچویشن تو یہ ہے کہ انہوں نے آفر کر دی ہے, تحریک انصاف نے فی الحال تو اسے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ الیکشن کروائیں, وہ حکومت جو الیکٹ ہو کر آئے گی اس کے ساتھ پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کس قسم کے ڈائیلاگ کرنا ہے. اب تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ڈیموکریسی کا جو ایک کور ہے نا, وہ یہ ہے الیکشن. اور الیکشن ہی کسی معاشرے میں سب سے بڑا ڈائیلاگ ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں. رنگ برنگی پارٹیاں, رنگ برنگے امیدوار اپنا اپنا پلان لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے ووٹ کی درخواست کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو اس طرح حکومت چلائیں گے. تو لہٰذا جو سب سے بڑا جو گرینڈ ڈائیلاگ ہے وہ تو بذات خود الیکشن ہے. تو آپ کو ہمیں ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر جتنی نفرتیں جن کی طرف ایکچولی ان کا جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ نفرتیں کم ہو سکتی, یہ نفرتیں الیکشن سے ہی کم ہوتی ہیں. اور الیکٹورل پروسیس کے اندر جب آپ رکاوٹ ڈالیں گے, آپ کسی ابہام کو اپنے سیاسی نظام کے اندر قائم رکھیں گے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا سیاسی نظام کبھی بھی نہیں چلے گا. آپ چاہتے یہ ہیں کہ برف جمائیں, لیکن آپ نے نیچے چولہا جلا رکھا ہے ابہام کا. اس ابہام کے چولہے کو الیکشن کے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کر دیں تو آپ کی برف بھی جمنا شروع ہو جائے گی. اب الیکشن کی طرف جانے سے کوئی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کیا گریز ہے کہ جب اتنا بڑا ابہام آپ کا سسٹم کے اندر موجود ہے کہ ایک وزیر اعظم نے اس کے بقول اس عمران خان نے, ان کا خیال یہ ہے کہ میری ٹوٹی ہوئی میری توڑی ہوئی اسمبلی ٹوٹ گئی تھی, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں اسمبلی نہیں ٹوٹی. تو بھائی اس کا بہترین راستہ آپ الیکٹوریٹ کی طرف جا رہے ہیں نا, آپ یہ تو نہیں کر رہے کہ کسی جادو سے آپ اسمبلی جوڑنے کی کوشش کریں. تو اس وقت اسمبلی ہماری جو ہے وہ ایک جادو کی تار سے بندھی ہوئی ہے. صحیح. اس وہ ٹکڑوں کو جوڑ جاڑ کے ایک ہم نے ایسی دیوار بنائی ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. ہمیں پروگرام میں بھی آگے بڑھنا ہے ساتھ صاحب, لیکن یہ بات جو حبیب صاحب الیکشن کی کر رہے ہیں, وہ حکومت جس نے مہنگائی کا نیا نام مشکل فیصلے رکھ لیا ہے, جس نے مشکل فیصلے اب لے لیے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان فیصلوں کو لینے کے بعد الیکشن جلدی کروا لے گی تحریک انصاف کی فرمائش پر, یا جیسا وہ چاہتے ہیں؟ دیکھیے وہ جب تک انہوں نے یہ فیصلے نہیں لیے تھے, آپ لیٹ سے کہہ دیں کہ 1 ہفتہ پہلے تک انہوں نے فیصلے نہیں لیے تھے, تو اس سے پہلے کروا سکتے تھے بھلا. اب دیکھیں یہ اس طرح کی ایکسکیوزز کے پیچھے پولیٹیکل ریالٹیز نہیں چھپتی. ہاں یہ بات ضرور ہے
کہ یہ فیصلے کرنے کی وجہ سے مزید ان کے اوپر کچھ بوجھ پڑے گا. اگر پہلے ان کی پاپولیرٹی کوئی 30% تھی تو ہو سکتا ہے اس میں سے 5% کم ہو گئی ہو, لیکن کیا جب تک یہ پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھائی گئی تھیں کیا اس وقت تک یہ پرتول رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کہ ہمیں الیکشن فوراً کروا دینا چاہیے, اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ کیوں نہ میں آج ہی اسمبلیز ڈیزالو کر دوں؟ بھئی اس وقت ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے کہ کسی وجہ سے اچھے یا برے, کسی وجہ سے سچ یا جھوٹ, عمران خان صاحب کا میسج لوگوں میں ریزونیٹ کر رہا ہے. ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, آپ نے بتا دیا کہ یہ حکومت نہ الیکشن پہلے جلدی کروا سکتی تھی, نہ اب یہ مشکل فیصلے لینے کے بعد حکومت کے اختیار میں ہے. آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس بھی ہوا ہے. اس اہم اجلاس میں لانگ مارچ کے حوالے سے تو کچھ ایسی حکمت عملی سامنے نہیں آئی, لیکن وہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا. پھر حبیب صاحب ساتھ ہی ساتھ یہ جو 20 لوگ ڈی سیٹ ہوئے, ان کی نشستوں پر جو انتخاب ہونا ہے, ضمنی انتخاب, تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں گے. دیکھیے تو فیصلہ ان کا پرانا تھا کہ انہوں نے شرکت کرنی ہے ہر طرح کے الیکشن میں. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ چانس نہیں ہوتا کہ الیکشن ہو رہا ہو اور وہ اس سے گریز کا راستہ اختیار کرے. تو لہٰذا, اور اس کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, تو اب انہیں الیکشن لڑنا چاہیے. تو لہٰذا الیکشن لڑ کے وہ جو کچھ بھی اس کے نتائج ہو گیا اسے ماننا چاہیے. لیکن آج ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں خطرہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایسے الیکشن ہوں گے جس کے ذریعے پی ٹی آئی کو ہرایا جائے گا. لیکن بہرحال یہ تو ابھی وقت تو آیا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکے, لیکن انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. دوسری بات, جہاں تک دیکھیے یہ بات ہے نا کہ آپ ابھی بات کر رہی تھی لانگ مارچ کی. دیکھیے جو لانگ مارچ کا معاملہ ہے نا, وہ بہت ساری بیک اینڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, لانگ مارچ کا جو خاتمہ ہے جو پچھلی دفعہ آیا 25 مئی کو, اس کا بھی ایکچولی اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھیں جس کی وجہ سے وہ کال آف کیا گیا. وہ تو عمران خان صاحب نے بھی بتائی نا ریزنز کے, خدا نخواستہ. اچھا نہیں, اس کے علاوہ بھی ریزنز تھی. اچھا, اس کے ساتھ, اور وہ ایک بنیادی ریزن تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو معاملات چل رہے ہیں, دراصل کوئی نہ کوئی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ایک قسم اپنی طرز میں ہر قسم کا ڈائلاگ کر سکتے ہیں, چاہے وہ گرینڈ ہو نہ ہو, لیکن وہ ڈائلاگ کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کو حکومت کے جو نظر آ رہی ہے نا کہ گرینڈ ڈائلاگ, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں گرینڈ ڈائلاگ کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ڈائلاگ کہیں چل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی ڈائلاگ کو گرینڈ کر کے تو مجھے بھی شامل کر لو نا. کیونکہ پاکستان میں ڈائلاگز کی کئی سطحیں ہوتی ہیں. اس سطح پہ ڈائلاگ جو ہے وہ کبھی بالکل چھپ کے ہوتا ہے اور کبھی سامنے ہوتا ہے, صرف اس کے اشارے آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ جو حکومت آئی ہے, یہ بھی تو ایک قسم کے ڈائلاگ کے ذریعے, جیسے میں نے عرض کیا نا, وہ آئی تھی. تو لہٰذا وہ ڈائلاگ ایک جگہ چل رہا ہے. اچھا, اور میرا خیال ہے جب تک وہ چلتا رہے گا اس وقت تک یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. اچھا, یہی وجہ ہے حبیب صاحب کہ آج تحریک انصاف نے کوئی لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی کا کوئی اعلان نہیں کیا, کیونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیک اینڈ میں ڈائلاگ ابھی چل رہے ہیں. جی بالکل, اس کی یہی وجہ ہے. یہی وجہ ہے, جیسے وہ ہو جائیں گے مکمل تو اعلان بھی کر دیا جائے گا. سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت جو ہے وہ اس ڈائلاگ میں کافی مؤثر ہے. اچھا, چلیں صحیح ہے, سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. میرا سیاسی شخصیت ہے, ٹھیک ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اچھا سعد رسول صاحب, یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے تحریک انصاف کا, اس حوالے سے بھی آج تحریک انصاف نے اس اجلاس کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کی تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ استعفے ہم نے دے دیے ہیں اور قاسم سوری نے یہ استعفے ایکسیپٹ بھی کر لیے تھے. دیکھیے قاسم سوری صاحب اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر قاسم سوری صاحب اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر یہی کہتے ہیں کہ میں نے جب میں اسپیکر کی پاور ایکسرسائز کر رہا تھا تو میں نے یہ استعفے کر لیے تھے ایکسیپٹ. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی کچھ اس کے اندر کچھ یکجہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل آوازوں کے اندر, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ آلریڈی اپوزیشن لیڈر کی پاورز, خاص طور پہ راجہ ریاض صاحب کے پرسپیکٹیو کے اندر, کہ اپوزیشن لیڈر نے جو اپنی پاورز ایکسرسائز کی ہیں الیکشن کمیشن کے متعلقہ یا آنے والے دنوں کے اندر نیب کے متعلقہ یا اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کے متعلقہ ان کی جو اختیارات ہیں,
اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی آواز فارملی بھی ہونی ضروری ہے. انفارملی تو چلیں ہوگی کیونکہ سسٹم اس وقت ایک اور نوعیت سے چل رہا ہے, لیکن فارملی بھی اس کے اندر آوازیں ہونی ضروری ہیں. تو یہ دو مختلف آراء جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں, اور جب تک اس میں کچھ یونٹی نہیں آئے گی تو بات ایکسیپٹڈ استعفے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے حبیب صاحب, جن لوگوں کو یہ بات پرسو کرنی چاہیے کہ ہم نے استعفے دے دیے اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں, ان کو کسی لیگل فورم سے اس کو ویریفائی کروا لینا چاہیے, کیونکہ وہ نہیں کروا رہے تو مجھے اس کے اندر شک ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس کیسے ہوئی تھی. اگر قاسم سوری صاحب اس وقت ویلڈلی اسپیکر کی پاور ایکسرسائز کر رہے تھے اور وہ اسمبلی وہاں پہ موجود تھی جس کے اندر یہ استعفے دیے گئے, تو پھر تو اس کے اندر کوئی تقریباً دو رائے نہیں ہو سکتی. تمام وہ پروسیجر آف دی اسمبلی کے تھرو آرٹیکل 66 کے اندر کورڈ ہوگا, پھر تو اس کو چیلنج شاید نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایکچوئل ٹائمنگ کیا تھی اس ایکسیپٹنس کی, اس کے اوپر میرا خیال ہے کچھ شبہات ہیں. اچھا سعد, یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارے جو موجودہ اسپیکر صاحب ہیں, کیا یہ از خود پہلے سے موجود کاغذات پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ حبیب صاحب, جب بھی کوئی شخص کانسٹیٹیوشنل آفس کے اندر اپنا اوتھ لیتا ہے تو اس سے پہلے جتنے کام ہو چکے ہوں, سائن ہو چکے ہوں, وہ تو ورنہ کھولے نہیں جا سکتے انلیس کہ اس کے اوپر ایک پراپر ریویو کیا جائے. لیکن وہ تمام کام جو کہ پینڈنگ ہو, جو کہ آؤٹ گوئنگ آفس ہولڈر نے پورے نہ کیے ہوں, وہ تواتر سے نئے آفس ہولڈر کے پاس آئیں گے اور یا اس کو وہ اپروو کرے گا یا ڈس اپروو کرے گا. فار ایگزامپل آپ کا کامنٹ آ گیا, اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف ابتدائی ووٹر لسٹوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے گٹھ جوڑ سے ووٹر فہرستوں میں ہیر پھیر کر رہا ہے اور کہیں کے ووٹ کو کہیں منتقل کیا جا رہا ہے. اس میں بات کرنے کے لیے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنور دلشاد صاحب, تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ کہیں کے ووٹ کو کہیں پر منتقل کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. ویسے یہ بات میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو چینج کر لیں. یہ تحریک انصاف کو کیسے پتا ہے کہ ان کے ووٹ ادھر سے ادھر چلے گئے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ٹرن آؤٹ کو کم کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیاں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. انہیں کیسے پتا ہے کہ اے نے پچھلی دفعہ انہیں ووٹ ڈالا تھا تو اے اس دفعہ بھی انہیں ووٹ ڈالے گا؟ یہ تو ایک بالکل بچکانہ سی بات ہے پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کی طرف سے کی جا رہی ہے. غالباً اس کے بچے ہی کہہ رہے ہیں. کنور صاحب یہ بتائیے, ایک بہت بڑا یہ ایک ایک ہمارا سوشل ایکسپیرینس بھی ہے, اب خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ووٹر جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہوا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اگر میرا ووٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو وہ کیسے میں اس کو ٹھیک کروا سکتا ہوں, یا دوسری جگہ منتقل کروانا چاہتا ہوں تو کیسے کروں؟ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ جیسے ابھی شاہ محمد قریش صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو 20 ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں نشستوں پر, تو وہاں آپ کی ووٹر لسٹ بھی بدل دی ہے, حلقہ بندیاں بدل دی گئی ہیں. تو اس کے لیے میں عرض کروں کہ یہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت اور پرانی انتخابی فرشتوں کے تحت یہ انتخابات ہوں گے جو کہ آپ کے 25 جولائی 2018 کے انتخابات ہوئے. اب آپ آئیے, اب موجودہ صورتحال میں یہ بڑا اہم ایشو آپ نے اٹھایا ہے. تو اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ 7 نومبر سے 31 دسمبر 2021 تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کی, جس میں 12 کروڑ 10 لاکھ ووٹر میں سے یہ آپ کے بات درست ہے 16 ملین یعنی 1 کروڑ 60 لاکھ جو تھے ووٹر, ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی. لہذا شیڈول ہٹ سے ہٹ کر ایک سپلیمنٹری لسٹ جاری کی گئی, جس کے تحت 4 مارچ سے 18 مارچ تک 2022 گھر گھر جا کر ویریفیکیشن کی گئی. اچھا, پہلے تو یہ بالکل الیکشن کمیشن کا دعویٰ تو یہی ہے. میں اب یہ اس پہ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ پھر اس کے باوجود اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو یا 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو جان بوجھ کے کیا گیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر یہ سروے ہوا ہی نہیں, لوگ ڈور ٹو ڈور گئے ہی نہیں. ہاں نہیں, اس میں جو الیکشن کمیشن کا جو ریکارڈ میں نے چیک کیا ہے اس میں سب سے بڑی اہم بات میں عرض کروں کہ انہوں نے 9.5 لاکھ ووٹر ابھی رہ گئے ہیں جن کو انہوں نے مستقل ایڈریس پر ان کے ٹرانسفر کر دیے. پہلے 1 کروڑ 60 لاکھ تھے,
جب دوبارہ ویریفیکیشن کی گئی تو پھر رہ گئے 9.5 لاکھ. اب 9.5 لاکھ جو تھے وہ مستقل ایڈریس پر وہ ٹرانسفر کیے گئے. لیکن اب جو انہوں نے 20,000 ڈسپلے سینٹر بنائے ہیں اس پر یہ کہا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور 19 جون تک فارم 15 فارم 16 پہ اپنی ویریفیکیشن کر دیں, ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. تو یہ کہنا نے سیاسی طور پر جی ووٹر لسٹ میں جو گڑبڑ ہو گئی ہے یا کوئی ٹیمپرنگ ہو گئی ہے, ٹیمپرنگ کرنے کا سوال ہی نہیں. کنور صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے جو ایک پروسیس بتایا یہ تو بڑا ڈیلیجنٹ ہے, اور بٹ لیکن یہ تھوڑا سا انفیشینٹ بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ڈور ٹو ڈور جا کے یہ اس طرح کے کام کر رہا ہے. پتہ نہیں کس طرح کی اسپاٹ چیکنگ ہوئی, اب کتنے لوگ جائیں گے ان کسٹمر سروس سینٹرز کے اوپر یا فون کے اوپر اپنی ووٹر لسٹ کو چیک کرنے. اس کا سمپل سسٹم کیوں نہیں ہے کہ نادرا کے پاس ایک شخص کا جہاں پہ ایڈریس ہے اس کا وہاں پہ ووٹ ہے؟ یہ ایک سمپل سا سسٹم کیوں نہیں ہے کہ میں دیکھ لوں کہ اگر میرا شناختی کارڈ کے اوپر کراچی کا ایڈریس ہے لیکن میں رہ اسلام آباد میں رہا ہوں تو مجھے پتا ہو کہ جہاں کا میرا ایڈریس ہے وہاں پہ میں نے ووٹ کاسٹ کرنے جانا ہے. یہ اتنی سمپل سی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی چند روز پہلے چیف الیکشن کمشنر اور نادرا کے چیئرمین کی بڑی اہم ملاقات ہوئی جس میں یہی جو آپ نے سعد رسول صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے تو یہ اسی کے ازالے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تقریباً 9.5 لاکھ ووٹرز کا مستقل پتے پہ کیسے چلا گیا, جبکہ وہ خواہش ان کی یہ تھی کہ ہمارا عارضی پتے پہ ہو. اس کے لیے انہوں نے حل یہ نکالا جی ہمارے 20,000 ڈسپلے سینٹر ہے, اس پہ جائیں, فارم 15-16 بھرے, چیک کر لیں, اور کسی کی اگر کوئی غلط فہمی ہے یا غلط ہو گئی ہے تو وہ الیکشن میں دور کر دے گا. لیکن میں ایک بڑی اہم بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سعد رسول صاحب آپ نے چونکہ اپنے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد شفٹ کر لیا نا, تو آپ یوں کریں کہ اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سے ضروری ملاقات کریں اور وہ سارا آپ کو پروسیجر بتا دیں گے کس انداز سے یہ الیکٹرول بن رہے ہیں. اور یہ تو جو الیکٹرول بن رہے ہیں ایک بات بتائیے مجھے کے لیے بنے ہیں جو 2023 الیکشن ہونا ہے یا درمیان میں ہونا ہے. اب جو ضمنی الیکشن ہونا ہے یہ تو سارا پرانی انتخابی فرشتے ہیں اس پہ ہونا ہے. کنور صاحب ذرا بات سن لیں, بات آگے بڑھاتے ہیں. کنور صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ایک شخص جو کراچی میں ہے پچھلے 4 سال سے 3 سال سے مقیم ہے, پتہ ہے اس کا 4 صدہ کا ووٹر لسٹ میں اس کا نام آ گیا 4 صدہ میں. اب یہ بتائیے کہ وہ 4 صدہ کا ووٹر کراچی میں کیسے اپنا ووٹ ٹرانسفر کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ سوالیہ نشان ہے. یہ اس میں یہ ہوا ہے کہ نادرا نے جو باقاعدہ جو اس کی ویریفیکیشن کی اور مستقل پتہ اور عارضی پتہ اس کے بارے میں جو ہے کہیں نہ کہیں یہ معاملہ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے تو 9.5 لاکھ ووٹرز کا بھی ویریفیکیشن ہونے سے رہتی ہے نا, جس کے لیے الیکشن میں پاکستان مجھے تو اس نمبر پہ بھروسہ نہیں ہے. ڈسپلے سینٹر پر میں الیکشن کے ایک طالب علم کے طور پہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, مجھے اس نمبر پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. یہ 9.5 لاکھ جن کی ویریفیکیشن ہونا رہ گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ لسٹوں میں بنیادی خرابیاں موجود ہیں. آپ اسلام آباد میں آئے نا, ذرا سعد رسول صاحب کو بھیجا نا اسلام آباد ہمارے الیکشن کے سیکریٹریٹ کو, سب تسلی کر دیں گے آپ کے, وہ بالکل ایک چیز دکھا دیں گے آپ کو. یہ بتائیے کنور صاحب یہ بتائیے کہ جب حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, جب الیکشن کمیشن اپنی حلقہ بندیاں کرتا ہے تو وہ اسی بیسس پہ کرتا ہے نا کہ کتنی پاپولیشن کہاں پہ ہے, کہ یہاں پہ اتنی پاپولیشن ہے اس لیے 1 لاکھ بندے کو اکٹھے کر کے ایک حلقہ بنا دیتے ہیں, اگلے لاکھ بندے کو اکٹھے کر کے اگلا حلقہ بنا دیتے ہیں. پاپولیشن کی بیسس کے اوپر ہوتی ہے حلقہ بندیاں. تو اگر الیکشن کمیشن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 9.5 لاکھ ووٹر کدھر ہے تو یہ پھر حلقہ بندیاں کیسے ہوئی تھیں, ووٹ ویریفائی کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی سعد رسول صاحب بات سنیں, یہ جو ہماری حلقہ بندی تو پاپولیشن پہ ہو رہی ہے نا, ووٹر لسٹ پہ تو نہیں ہو رہی. وہ تو ووٹر لسٹ پر تو ابھی قانون پاس ہی نہیں ہو سکا, یہ تو ہماری پاپولیشن پر حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. اور اس کے بھی بارے میں ہے تو اگر پاپولیشن کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے تو وہی ووٹر لسٹ میں کیوں نہیں کنورٹ ہو جاتا؟ یو رائٹ, اس پر قانون سازی نہیں ہو سکی. اس پر قانون سازی یہ ہونی تھی کہ جناب حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ووٹر لسٹ کی بنیاد پر رکھا جائے. اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ چاہتی تھی لیکن بہرحال وہ اپنے اس پہ کامیاب نہیں ہو سکی, وہ بل پیش نہیں کر سکی, جوائنٹ سیشن میں بھی پیش نہیں کیا. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ووٹر لسٹ کی بنیاد پر حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. حبیب صاحب, کنور دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیں کہ پھر تحفظات تو تمام سیاسی جماعتوں کو ہونے چاہیے, نون لیگ کو بھی ہونے چاہیے, تحریک انصاف کو کیسے پتا کہ صرف ان کا ہی ٹرن آؤٹ کم ہونے کے لیے ایسا ہو رہا ہے؟ کہ وہ تھوڑی چائلڈش بات ہے, یہ بچکانہ بات ہے. تحریک انصاف کا جہاں تک مسئلہ ہے نا, تو میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں سعد رسول صاحب الیکشن کمیشن کی وزٹ کریں تو وہاں جو ہمارے فاروق حبیب صاحب نے بڑے کامیاب ہیں,
تو وہ بھی جائیں اور الیکشن کمیشن میں جائیں, شرمندہ محسوس نہ کریں, وہاں جا کے سارا ریکارڈ چیک کر لیں, ڈیلیمیٹیشن دیکھ لیں, الیکٹرل رول دیکھ لیں, طریقہ کار دیکھ لیں, جو نادرا کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہ سارے منٹس پڑھ لیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب آپ کچھ عرض کر رہے تھے. جی دیکھیے, میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہمارا جو الیکٹورل رول ہے, پہلے تو ہمارا یہ اصرار کیوں ہے کہ ہم نے قبل مسیح کے دور میں ہی رہنا ہے اور اسی طرح گھر گھر جا کے کام کرنا ہے اور یہ کرنا, اور اس کے بعد پھر اتنی غلطیاں آ جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں ایک موبائل ایپ یا انٹرنیٹ پہ کوئی چیز کیوں نہیں بناتے کہ ایک شخص جو کراچی میں رہ رہا ہے اس کا وہ اپنا پتہ پشاور سے کراچی چینج کرنا چاہتا ہے, اپنا ووٹ, تو کیوں نہیں کر پاتا وہ؟ اس کے لیے کیا پریشانی ہے؟ صحیح. جی سعد صاحب, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کے پاس بھی کچھ ایسی تجویز ہے جسے الیکشن کمیشن اپنا کر غلطیوں کو درست کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ہمارے سسٹم کے اندر انسٹیٹیوشنز آئی ایم شور کے کام کر رہے ہیں. اگر آپ الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو آپ ایک طرف دیکھتے ہیں جس کے اوپر بہت سی تنقید ہوتی ہے, تو آئی ایم شور کہ الیکشن کمیشن کے لوگ وہاں پہ بڑی محنت کر رہے ہوں گے. لیکن جس بات کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم نے بار بار اس بات کو انٹرنیشنلی بھی ایڈورٹائز کیا کہ نادرا سے اچھا سسٹم کوئی نہیں ہے. نادرا اس خطے کی لارجسٹ ڈیٹا بیس ہے. اگر ہمیں پتا ہے کہ نادرا پہ کوئی شخص کہاں رہتا ہے, ٹیمپرریلی رہتا ہے, لیٹس سے کہ میں لاہور سے ہوں اور پشاور میں نوکری کر رہا ہوں اور میرا ٹیمپرری ایڈریس پشاور ہے, تو کتنا مشکل کام ہے کہ ہم انہی چیزوں کو ووٹس میں کنورٹ کر دیں. پھر ہر شخص کی اپنی غلطی ہوگی. میری غلطی ہوگی کہ میں نے اپنا شناختی کارڈ پہ ٹیمپرری ایڈریس وہ نہیں لکھوایا جو میرا ہے, لیکن جہاں پہ بھی میرا ایڈریس ہے, جہاں پہ بھی میں رہائش پذیر ہوں, وہاں پہ میرا ووٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑا آسان سا حل بتا دیا. اس کے ساتھ یہ جو مسائل آ رہے ہیں یہ حل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.